अस्सलामु अलैकुम। ये देखें जी, चाय के साथ आज मैं क्या खा रहा हूँ। ये देखें, ये साइडों पे मैंने डिज़ाइन से ऐसे वो सेब काट के रखा है और बीच में दो बिस्किट हैं। एक बिस्किट आपका है और एक बिस्किट मेरा है। तुसी केड़ा खाओगे, ए मिठा, ए वाला या चॉकलेट वाला, ये वाला? ठीक है, ये वाला, ये चॉकलेट वाला है। ठीक है, तो ये खाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेब बहुत मीठा है और ए ਤੁਹਾਡੀ ਚਾय ਜਿਹੜੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਅੱਜ ਘੂਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੂਮ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन नहीं रहा, मायूस है। चाय भी थोड़ी जी मायूस है ना, इस वास्ते आज यह घूम नहीं रही है, बेचारी परेशान खड़ी है कि नवाज शरीफ अगर बहरान दे विच साडे उत्ते नहीं आ रहा, सानू नहीं संभाल रहा, तो सानू केड़ी लोड़ है घूमन दी। ठीक है दोस्तों, तो खबरें वही है जनाब। अभी बिलावल भुट्टो ने खिताब किया है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे और आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो हमारे सदर के उम्मीदवार हैं। तो नून लीग मिन्नतां करेंदी पई है, सही मिन्नतां करेंदी पई है कि तुसा वजीर ख़जाना बनो, तुसा सारी वजारत वो लेंगे, आखिर में सब कुछ लेंगे। लेकिन सर मज़ा आएगा आपको? ये बताएं, नवाज शरीफ की, जरदारी की, MQM की, वही PDM2, मेरा ख्याल है मज़ा नहीं आएगा। मैं ये सारे सियासतदान यही कह रहे हैं कि जनाब कोई मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तुसी की कहते हो, मज़ा आएगा? पीपल्स पार्टी, MQM, उधर जो सारियाँ पार्टियाँ शामिल हो जाए, उनको मज़ा आएगा? मेरे ख्याल नहीं आएगा। सुनो सुनो, हमारा वफाक, अगर हमारा जमहूरियत खतरा में आ जाता है और मैं कॉल देता हूं तो आपने निकलना है। भुट्टो जरदारी ने आज एक बार फिर पार्टी की सीसी का मौक़िफ़ दोहराते हुए ऐलान कर दिया है, तो दूसरी वफाक को सूबों में हुकूमत बनाने का दावा करते हुए देख लो क्या क्या पलट रहा है। बिलावल पक्का कहते मैंने वज़ीर आज़म बनना ही नहीं। मुझे कहा गया कि जनाब 2 साल के लिए वज़ीर आज़म बन जाए। मैंने कहा नहीं, जब मुझे अवाम बनाएगी तब मैं बनाऊंगा। और उसने आज जलसा भी खड़का दिया है। ठीक है, तो मैं सुबह की 2 वीडियो बना रहा हूँ कि मॉडल टाउन से बाहर निकलो तो कोई देखो अवाम क्या कह रही है, बाहर निकल के सारा कुछ करो। तो कल PTI वालों ने कहा है जी कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। आज उमर अयूब जो मुतवक्के वज़ीर आज़म है, उन्हें कहा जी असी पंजाब विच ही हुकूमत बनावांगे तो मरकज़ विच ही बनावांगे। ठीक है, वो आज उन्होंने किया है। ये सारी खबरें चल रही हैं अभी तक। ये सर जी देखें कि इस वक्त पीपल्स पार्टी भी हुकूमत नहीं बना रही, मुस्लिम लीग भी नहीं बनाना चाहती, और PTI वाले भी कभी कहते हैं जी कि हमने बनानी है, तो कभी कहते हैं हमने नहीं बनानी। क्या हाल हो गया हमारे मुल्क का, कसम खुदा की हमारे मुल्क का क्या हाल हो गया। वो कहती है हुण मैं नहीं रोंदी, मैनू वेख के लोग रोंदे ने। इन्होंने पाकिस्तान का वो हाल कर दिया है सियासतदानों ने कि वो पूरी दुनिया से हमें फ़ोन आते हैं कि जी सऊदी में तो ऐसे नहीं होता, दुबई में ऐसे नहीं होता, यूरोप में ऐसे नहीं होता, अमेरिका, बरतानिया, चीन में ऐसे नहीं होता, तो फिर हमारे मुल्क में ऐसा क्यों होता है? आप यकीन करें, दिल खून के आंसू रोता है कि इन्होंने हमारे मुल्क को बना क्या दिया है। अब अगर ये जिस तरह बिखरा हुआ मैंडेट आया है, समझ नहीं आ रही, 10 रोज़ गुजर गए हैं, अभी तक पिक्चर नहीं क्लियर। हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो मंदे में जा रही है, पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है कि इस तरीके से हम ये कर रहे हैं, पाकिस्तान पीछे से पीछे जा रहा है। हम अपने पड़ोसी मुल्कों को भी देख लेते हैं
تو وہاں بھی یہ حالات نہیں ہے، تو صرف ہمارے پاکستان کے ساتھ یہ کیوں ہے؟ یہ کھلواڑ ہمارے سیاستدانوں کا قصور ہے، اس کھلواڑ میں ہمارے فوجیوں کا قصور ہے۔ کس کا قصور ہے؟ کس کا قصور ہے جی؟ آپ بتائیں کس کا قصور ہے کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب ہم ڈر کی وجہ سے، یہ بلاول بھٹو کیوں انکار کر رہے ہیں کہ جی میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا، اور یہ ظاہر ہے ایک تو ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، دوسرا ڈر کی وجہ سے کہ پاکستان ڈیفالٹ میں چلا جائے گا، اور پھر اگلے الیکشن میں ہم عوام کو کیا کہیں گے کہ میں وزیر اعظم تھا اور ملک ڈیفالٹ میں چلا گیا۔ اس ڈر کی وجہ سے نہیں لے رہے نا، ورنہ آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو آپ انکار کریں گے؟ آپ کو میں یہ پین بھی گفٹ کروں گا نا، آپ لے لیں گے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہو کہ اس کا یہ چوری کا ہے یا کچھ ایسی بات ہے تو پھر آپ پیچھے ہٹیں گے نا۔ تو یہ حالات ہو گئے ہیں پاکستان کے، بڑی سنجیدہ صورتحال ہو گئی ہے۔ اس میں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کون سا فارمولہ نکلے گا، کون آگے آئے گا۔ سارے اداروں کو متنازع بنا دیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں جو فوج ہوتی ہے اس کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ملک کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی انہوں نے متنازع بنا دی ہے۔ انہوں نے کہا جی ساری شرارت ہی ان کی ہے، اور اب کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں، قاضی فائز عیسیٰ کا نام لیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی۔ انہوں نے ابھی جو پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا جی انکوائری کی جائے راولپنڈی والے کمشنر کی، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ کا کوئی رول نہ ہو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے نا۔ انہوں نے قاضی صاحب کو بدنام کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس صبح ایک کیس بھی لگا ہوا ہے، تو یہ ساری شرلی چھوڑی ہے، اتنا بڑا ظلم کیا ہے بغیر ثبوتوں کے۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ کوئی ایک ثبوت دکھا دو۔ بندہ ایسے لہرا دیتا ہے نا، ایسے تو جھوٹا نیازی ہے، اس نے وہ لہرایا تھا ایسے، وہ اسے کیا کہتے ہیں، سائفر، ایسے لہرا کے دکھا دو کہ بھئی یہ چیز ہے، تو وہ بھی نہیں دکھا سکا راولپنڈی کا کمشنر۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کا حال یہی ہے کہ اس کو پکڑو، جسمانی ریمانڈ لو اس کا، اور اس سے پوچھو کہ بھئی تجھے دھاندلی کا کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے تجھے دھاندلی کا؟ ٹھیک ہے نا، وہ سارا اگل دے گا۔ اور تجھے کس نے کہا ہے کہ پریس کانفرنس کرو؟ ٹھیک ہے، اور پھر افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جناب ہو رہا رہے نے۔ ابھی وہ افواہوں کے علاوہ یہ جو ہماری وہ عظمیٰ بخاری ہے نون لیگ کی، اس نے کہا ہے جی کہ اور آر اوز کے اوپر اور ڈی او آر اوز کے اوپر جو ہے نا پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ تم پریس کانفرنس سے کرو۔ اس کو یہ کہاں سے پتہ چلا ہے؟ جس کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، یہ ہوائی بیان تو نہیں نہ ہو سکتا۔ آپ ان کا نام بتائیں۔ ایک تو مصیبت یہ ہے کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی میرے کو بڑی خبر آئی ہے، میں سورس نہیں بتاؤں گا، اور میں خبر سنسنی پھیلا دیتے ہیں۔ بھئی تم کو جو پوچھ رہے تو تم اس کو بتاؤ، جو کوئی پوچھ رہے اس کو بتاؤ۔ تو بہرحال سر جی، پاکستان کے یہ جو حالات ہیں نا، یہ بڑے پریشان کن حالات ہیں۔ اب ہم اس میں کیا ان کو مشورہ دیں اور کیا نہ دیں، وہ خود بھی سمجھدار ہیں، پوری کابینہ بیٹھی ہے۔ ایک بندہ فون کر کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ سر جی نواز شریف نو کہو انج کر لوے۔ اور بھائی وہ کوئی چوچے ہیں، کوئی کنا والے پاسوں کھاندے نے، وہ ان کو سارا پتہ ہے۔ بڑی بڑی کابینہ بنی ہوئی ہیں، بیٹھے ہیں، ان کے تھنک ٹینک بیٹھے ہیں سارے۔ ابھی عرفان صدیقی سے وہ سوال پوچھ رہا تھا جو جس نے منشور بنانے میں اتنی دیر کر دی تھی، تو انہوں نے کہا جی ہمارا یہی ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ شامل ہو۔ دیکھیں حال یہ ہے، اس کا حال یہ ہے، ہم بتا رہے ہیں جو وہ نہیں کر رہے۔ بلوچستان کی حکومت دینی ہے تو اس کو دے دو، اور وہ نئی حکومت میں آتے نہ آئیں، آپ پوری طرح ذمہ داری لے لیں۔ اگر آپ کے خلاف عدم اعتماد کریں گے، ڈر ان کو یہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں یہ بار بار کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو کہ تسی بھی حکومتیں جاؤ؟ ان کو ڈر یہ ہے، نون والوں کو، کہ اگر ہماری حکومت بن گئی، ہمارے وزیر بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، مشیر بن گئے، اور اس میں پیپلز پارٹی کا حصہ نہ آیا تو کسی وقت بھی عدم اعتماد یہ کر سکتے ہیں۔ کرنے دیں، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ جب وہ عدم اعتماد کریں گے تو پھر وہ بدنام نہیں ہوں گے کہ بھئی صدر کا عہدہ بھی لے لیا ہے، سپیکر کا عہدہ بھی لے لیا ہے، اور یہ وہ کر رہے ہیں۔ یہ
میں آپ کو ساری گیم یہی ہے کہ نون لیگ والے پیچھے پیچھے پھر رہے نے اور اگے اگے دوڑ رہے نے. وہ پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں کہ اے لو اے لو. وہ کہتے نہیں میں نہیں کھانا. جس طرح چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, ماں اس کے پیچھے پھر رہی ہوتی کہ یہ چپس کھا لو, یہ کھانا کھا لو, یہ چاول کھا لو, تو بچہ آگے آگے بھاگتا ہے اور ماں پیچھے پیچھے بھاگتی ہے. تو وہی ماں اگر 3 گھنٹے صبر کرے نا, وہ بچہ آ کے ماں کے پلو کو پکڑے گا اور کہے گا کہ مجھے کچھ کھلاؤ. یہی صورتحال بنی ہوئی ہے. بہرحال موجودہ صورتحال بڑی دکھ کی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے بھی یہی دعا کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا حل نکلے. ابھی تک کھچڑی پکی ہوئی ہے, دیگ چڑھی ہوئی ہے, نہیں پتہ اس کھچڑی میں یہ نمکین ہے, یہ پھکی ہے, یہ میٹھے چاول نے, یہ کیا دیگ پک رہی ہے, چاول پک رہے ہیں. ہر بندے کے زبان پہ یہ سوال ہے کہ وکیل صاحب دسو ہن کی ہوئے گا. کوئی پکچر کلیئر ہو ہی نہیں رہی. ابھی تک وہ فتنہ پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے جی سانو 180 سیٹاں دیں. سعد رفیق نے آج کہا ہے کہ جو رزلٹ آ گیا اس کو سارے مان لیں. ہمیں بھی تحفظات ہیں, لیکن آپ سارے لوگ مان لیں اور ملک کو آگے بڑھائیں. سر قسم خدا کی کہہ رہا ہوں, سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے, ملک کی کسی کو نہیں پڑی. کوئی ملک کے مفاد میں نہیں سوچ رہا کہ ایک ایک دن میں ہمیں کتنا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو. یہ صورتحال ہے. ہن میں نہیں روندی, مینوں ویکھ کے لوگ روندے نے.